पंजाब जाग उठा। पुलिस जो थी वो मुजाहिरीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ मिल गई। लाहौर और फैसलाबाद का अहम किरदार कैसे होगा? इमरान खान की चाल अब तक कामयाब हुई। सवाबी से खौफनाक किस्म का अवाम का जम्मे गफीर, अगर ये इस्लामाबाद के साथ टकरा गया तो क्या होगा? इस वक्त मुल्क के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, एहतजाज की सूरत हाल क्या है, इस गोरखधंधा में इस पर मुफस्सल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। ज़्यादा चीज़ों को थोड़ी मिकदार में बताने की कोशिश करूँगा, और अभी मैं बतौर सहाफ़ी अगर तज्ज़िया करूँ कि जो एहतजाज है उसकी सूरत हाल क्या है इस वक्त, तो अब तक ये लगता है कि जो इमरान खान साहब की एक कोशिश थी, एक ख्वाहिश थी और फिर ज़रूरत थी और जो चाल थी सियासी, वो हमें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। उसकी सबसे वाज़ेह मिसाल ये है, आज के दिन को देखते हुए और चंद दिन पहले के जो हुकूमती परेशानी थी और इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने जिस तरह से मीडिया के ऊपर आके ख़ास कर जो मोहसिन नकवी साहब ने जब ये कह दिया था कि अगर नौजवान स्टूडेंट्स एहतजाज में आए तो हम उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे, पासपोर्ट कैंसिल हो जाएंगे, और बिलखसूस उनकी जो तालीमी असनाद हैं ना वो कैंसिल होंगी बल्कि उन्हें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में दाखिले नहीं मिलेंगे। फिर जो उन्होंने सर्चिस की थी इस्लामाबाद के अंदर और हॉस्टल से लोगों को ज़बरदस्ती निकलवा दिया, 2-3 दिन लगा के लड़कियां और लड़के जो थे वो अपने घरों को वापस गए। तो इस तरह की टूल्स जब कोई रियासत इस्तेमाल करती है, इस नहज पे आ जाती है, और आवाम का और जो रियासत का आपस में रिश्ता होता है पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और इस तरह की चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ, अगर उसको तोड़ने के ऊपर रियासत आ जाए तो इससे समझ लें कि या तो ये लोग मदहोश हैं, या ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या इनको ताकत का नशा है, या फिर ये समझते हैं लेकिन दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब जो पंजाबी हैं और जो पंजाब है उसकी जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, बिलखसूस लाहौर में और ख़ासकर सियालकोट के अंदर और फैसलाबाद की जानिब से, तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, और वो चाहे मोटरसाइकिल हो, कहीं से पैदल चलना हो, या वहाँ से गाड़ी पे आना हो। अगर आप देखें तो जिस तरह से शेख वकास साहब और जो रेहाना डार साहिबा हैं और लाहौर से जिस तरह से काफ़िले निकल रहे हैं, और ज़रताज गुल ने जो ख़ासकर जितना बड़ा लाव लश्कर लेके अपने साथ निकली हैं, और वो जो अटक के डीपीओ साहब थे या आईजी साहब थे, जो इस बात का जिनको खुमार था कि हम इनको हमारी रेड लाइन जो है वो फलां पुल इनको क्रॉस नहीं करने देंगे, वो कहीं पे नज़र नहीं आए। वापस चलते हैं उस चीज़ की जानिब कि इस वक्त जो KPK से सवाबी तक बुशरा बेगम और अली अमीन गंडापुर वहाँ पे पहुँचे थे, उसके ये जो पीछे विजुअल्स आप देख रहे हैं, जब अली अमीन गंडापुर को ले जाया जा रहा है, कारकुन नारेबाजी कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऑडियो तो नहीं चला सकते, लेकिन आप उसको देखें, तस्वीरें देखें, और जो चीज़ें अब तक हमारे सोर्सेज के मुताबिक सोशल मीडिया पे पहुँची या बराह रास्त लोगों ने चीज़ें भेजी हैं, अगर सिर्फ सवाबी से जो जम्मे गफ़ीर है आवाम का, अगर वही सिर्फ, बाकी पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, अगर वो जम्मे गफ़ीर इस्लामाबाद पहुंच आया तो मेरे ख्याल से यही अवाम काफ़ी होंगे इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए और इस एहतजाज को जो है वो कामयाब बनाने के लिए। आप देखें कि फैसलाबाद से लेके सियालकोट, आज़ाद कश्मीर, जहाँ से दूध और क़यूद लगती हैं, जहाँ से इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है, वो तमाम मोटरवेज़, वो तमाम रास्ते, शहराएँ, सड़कें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। और जिन लोगों ने लाहौर से आते हुए और बाकी जगहों से, अगर फैसलाबाद वालों ने फैसलाबाद की जानिब से जो मोटरवे पे कंटेनर्स लगे हैं, अगर वो कामयाब हो गए उनको हटाने में, तो फिर बड़ी हद तक जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, और फैसलाबाद वालों का और लाहौर वालों का बड़ा अहम किरदार होगा इस एहतजाज को जो है वो कामयाब बनाने में। और अब ये हम देख रहे हैं कि ये जो काफ़िले हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी है, किसी हद तक राब्ता भी हो रहा है, इंटरनेट भी किसी हद तक चल रहा है, फ़ोन सर्विस जो है वो बिल्कुल बहाल है, ये सारे आपस में कोऑर्डिनेशन रखे हुए हैं। तो ये चाह ये रहे हैं कि ये जो 30,000 अज़ाफ़ी नफरी आई, ये जो पुलिस और रेंजर्स हैं, ये पहले थक जाएं, हार जाएं, और हम इनके साथ एक चाल चलें और ताहीर से वहाँ पहुँचें। वो पहले से आंसू गैस की जद में होंगे, वो जो आंसू गैस फेंक रहे हैं वो कहीं बारिश की नज़र हो जाती है,
یا ہوا الٹی چلتی ہے تو ان کے اوپر چیزیں آ جاتی ہیں. تو جب پولیس رینجرز اور باقی لوگ تھک جائیں گے اور یہ بھی اوپر سے تاخیر سے پہنچیں گے تو کل تک نئی فورس ان کو بلانی پڑے گی, چونکہ ذہنی اور جسم کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, ایک ول پاور اور اسٹیمنا ہوتا ہے. ایک حد تک جو ہے وہ آپ کسی چیز کو برداشت کر سکتے ہیں یا آپ کی باڈی کے اندر جو سکت ہے وہ رہتی ہے. تو اگر یہ کل تک تمام قافلے پہنچے تب تک یہ رات کو جاگتے رہے, ان کا کھانا پینا بھی ٹھیک نہ ہوا, اور چھوٹی موٹی جڑپیں جو ہے ہم لاہور میں بھی دیکھ رہے ہیں, سیالکوٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں, فیصل آباد میں ہیں, اور بالخصوص پنڈی اور اسلام آباد کے اندر بھی ایسے حالات چل رہے ہیں. ایون کھاریاں گجرات تک آپ چلے جائیں اور گجرانوالا, وہاں پہ بھی انہوں نے تمام شہروں کو راستوں کو بند کر کے رکھ دیا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ عوام کے ساتھ کیسے مل گئی. اب ہم اکثر جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم تو پچھلے 2-2.5 سال سے جو ریاست کی نوکری کرنی تھی اور عوام کو تحفظ دینا تھا, ہم تو اس کے برعکس کر رہے ہیں. ہم تو ریاست کی نوکری نہیں کر رہے اور دوسرا عوام کو تحفظ نہیں دے رہے, الٹا ریاست ہم سے غلط کام لے رہی ہے, اور جس عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ ملتی ہے ہم تو ان کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی کہ مصداق لو لیول کے اوپر عام پولیس والے جو ہیں, جو بااثر نہیں ہیں, جو بڑے عہدوں کے اوپر نہیں ہیں, وہ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو روکیں اور ٹوکیں, یہ لوگ اگر نکلنا ہی چاہ رہے ہیں بڑی تعداد میں نکلیں, اور ہم بھی ان کو بڑی تعداد میں نہ صرف گھروں سے نکلیں دیں بلکہ ان کو آگے بھی جانے دیں, اور یہ باہر نکلیں اور یہ نظام کسی حد تک ٹھیک ہو, اور یہ جو چنگل کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں اس نظام سے ہماری بھی جان چھوٹے, ہمارے بھی بچے ہیں, بیوی ہے, ہماری ذات خود ہے, آگے ہماری آنے والی نسلیں ہیں. تو حالات یہ بتا رہے ہیں کہ بڑے لیول کے اوپر تو سخت نوٹس دیے جاتے ہیں, آرڈرز ملتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن پولیس اس طرح سے چیزوں کو قابل قبول نہیں مان رہی اکثر جگہوں کے اوپر, اور وہ اندرون خانہ جو لوگ ہیں ان کو وہ ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے. اگر یہ ریلیف مل رہا ہے تو یہ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا جو لوگ دیکھنے اور سننے والے ہیں کہ کیا واقعی پولیس اس حد تک ریلیف دے رہی ہے اور اس کی ریشو کیا ہے. تو اگر پولیس چاہے تو ان احتجاج کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرے, اور تعاون کرنے کی صورت میں یہ احتجاج اگر کامیاب ہوتا ہے تو یہ نسلوں کا فائدہ ہوگا. اب عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے 24 نومبر کو احتجاج کرنا ہے, اور پھر سیکنڈ فیز میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے سلولی آگے بڑھنا ہے, رش نہیں کرنا. جب یہ لوگ پہنچ آئیں گے, اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں جس طرح سے پنجابی اٹھے ہیں, پنجاب جاگ رہا ہے, اور جب بھی پنجاب سے کوئی تحریک چلی ہے اس نے اس کا اثر دکھایا ہے, اور لوگ کامیاب ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے لوگوں کے تخت جو ہیں وہ الٹے گئے ہیں, وہ چاہے وکلا کی تحریک ہو, چاہے عوامی تحریک ہو. جب خاص کر آدھا پنجاب آدھا پاکستان جو ہے, یعنی کہ پورا پنجاب کو آدھا پاکستان مانا جاتا ہے, تو یہاں کے لوگ جب اٹھ کھڑے ہو جائیں تو اس کی یہ صدا سنائی دیتی ہے کہ یقیناً یہ جو لوگ اٹھے ہیں, ان کے اٹھنے کی وجہ سے جب باقی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل حال ہوں گے تو وہ کوئی بھی احتجاج ہو, وہ کوئی دھرنا ہو, وہ کوئی تحریک ہو, کہیں سے کوئی انقلاب لانا ہو, تو وہ چیزیں اکثر بیشتر اور ہمیشہ کامیاب ہو جایا کرتی ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقامی طور کے اوپر بھی لوگ جو ہیں جو اسلام آباد اور پنڈی کے وہ خطہ پٹوار کے وہ نکل رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جیسے 8 فروری کو ووٹ دینے کے اصول کے لیے لوگوں کو کہا تھا کہ گھروں سے باہر نکلیں اور خاموشی سے ووٹ دیں, مشکل ترین اور نامساعد حالات کے باوجود عوام باہر نکلے تھے, انہوں نے حکم مانا تھا, اور 70% عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے تھے. اور آج اس سے ایک قدم آگے چل کے عمران خان صاحب نے کہا کہ ووٹ تو دے دیا تھا لیکن اس کو لوٹ لیا گیا, میں جیل میں چلا گیا, مجھے اقتدار میں ہونا چاہیے تھا, آپ کے لیے بہتری کام کرنے تھے, لیکن اب آپ پھر سے باہر نکلیں اور خاموش نہیں رہیں. عملی طور کے اوپر ہمیں جیسے آپ نے عملی طور پہ ووٹ دیا تھا, صرف آواز نہیں اٹھائی تھی, آپ باہر نکلیں, احتجاج کریں, اور پھر سے اس بات کو دیکھا گیا کہ لبیک کیا ہے عوام نے اس کے اوپر, اور پنجاب کے لوگوں نے جس طرح سے ووٹ دیے تھے اسی طرح سے وہ عملی طور کے اوپر باہر بھی نکل رہے ہیں. یہ باہر نکلنا اس بات کی غمازی ہے, اور یہ بات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ عوام طاقت کا اصل میں سرچشمہ ہوا کرتے ہیں. یہ چند تھوڑے سے لوگ جو ہیں یا ریاست عوام کو کبھی بھی نہیں روک سکتی. عوام ایک سمندر, ایک پانی, ایک نہر کی مانند ہوتے ہیں, جب وہ نکلتے ہیں تو وہ اپنا راستہ جو ہے وہ خود بنا لیتے ہیں. ان کے سامنے کنٹینر, کوئی بندوق, کوئی گولی, کوئی گوری میزائل, کوئی شے معنی نہیں رکھتی. اور اگر آپ کے اندر جذبہ ہو, آپ کو کوئی لیڈ کرنے والا ہو, آپ جس کے لیے نکلیں یا اپنی ذات کے لیے نکلیں, اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ آپ حق اور سچ کے لیے نکلے ہیں, آپ آنے والی نسلوں کے لیے نکلے ہیں, کہ آپ کا باہر نکلنا ثواب کا کام ہے, اس میں کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی
اقتدار کی ہوس نہیں ہے تو پھر آپ جذبے سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کو ایک امید ہوتی ہے کہ ہاں میں اس کے لیے نکلوں گا, یہ کل ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتری کا باعث بنے گا. چونکہ ملک کے اندر وہ چیزیں میں رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, جو کچھ اس ملک کے اندر ہو چکا ہے اس میں سے ایک مثال دیکھیے کہ عدالت عمران خان کو اور باقی لوگوں کو رہا کرتی ہے, اس کے باوجود رات کو ٹویٹر کے اوپر پرچہ درج کر کے اعلان کر دیا جاتا ہے, کسی کو نہیں چھوڑتے. تو یہ کام میں نے اکثر کہا تھا کہ یہ ڈاکو بھی ایسے نہیں کرتے, وہ بھی تاوان لیتے ہیں, مانگتے ہیں, اس کے بعد بندے کو صحیح سلامت بھیج دیتے ہیں, ایون کھانا کھلاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ لوگوں کے نبض تک کو چھیڑتے ہیں, ان کو کرنٹ لگاتے ہیں, یہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں, یہ 11 ماہ کے بچے کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں, یہ مردوں کو ننگا کر کے ایک بابی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. انہوں نے وہ ظلم اور بربریت کی ہے جس میں ذل شاہ جیسے لوگ جو تھے وہ اس دنیا سے لقمہ اجل بن گئے, ارشد شریف جیسے لوگ چلے گئے, عمران خان کو انہوں نے گولیاں ماری. ماضی کے اندر بھی یہ حرکتیں ہوتی رہیں, لیکن اس بار یہ نظام اتنا ایکسپوز ہوا ہے اور یہ ساجد ماجد واجد جب آج سڑکوں کے اوپر آئیں گے, آواز اٹھائیں گے, خاموشی انقلاب کیوں نہ ہو, یہ سب چیزیں کریں, تو یہ سب جو ہیں یہ صرف عوام سے ڈرتے ہیں اور عوام ہی ان کو ڈرا سکتے ہیں اور عوام ہی طاقت کا اصل میں سرچشمہ ہے. اللہ بھی کہتا ہے کہ آپ ہیلا کرو میں وسیلہ کروں گا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ قافلے کب تک پہنچیں گے. اس کے اندر جو تعداد ہم تصاویر میں دیکھ رہے ہیں, جو ویڈیو کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں, جو کہ ریالٹی کے اوپر مبنی ہے, تو یہ صرف ثوابی اور KPK کا ہی قافلہ پہنچ آیا. تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں گی اور ان کا خمار اور ان کا غرور اور تکبر جو ہے وہ خاک میں ملے گا. ہر ظالم کا جو ہے ایک وقت آتا ہے اور ہر فرعون جیسے کے سامنے کبھی موسیٰ بھی کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی ظالم کو اتنی کھلی چھٹی نہیں دیتا اور ہر چیز کا اس نے جوڑا بنایا ہے. جو ظلم کرے گا اس ظلم کے خلاف لڑنے والے بھی اس نے پیدا کیے ہیں. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی. کرنٹ صورتحال یہی ہے کہ پنجاب کے اندر سے ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ پنجاب کے لوگ بڑی حد تک نکلے ہیں اور پنجاب کے لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے یہ جو تحریک ہے, یہ جو مارچ ہے, یہ جو لوگ ریلیز کی شکل میں آ رہے ہیں, یہ کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے آج کے تیسرے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.